बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेर बहस आते हैं और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 10 मई मार्का हक जो पूरी दुनिया में और ख़ास करके खुसूसन पाकिस्तानियों ने इसे सेलिब्रेट किया। और अब आज भी हमने देखा कि जिस असम्बली में करारदादें पेश की गई हैं और बहुत ही खूब तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से दुश्मन को ललकारा गया, दुश्मन को धूल चटाई गई, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यही कहा कि जी अब हर 10 मई को हर साल हम मार्का हक की तकरीब मनाते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं हम देख रहे हैं कि जी पाक अफवाह से अवाम का जो एक मेल जोल है, एक यकजहती का मुजाहरा, वो भी हमने गुज़श्ता रोज़ देखा है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी अवाम की जानिब से बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया गया। अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ख़ास करके माथे का झूमर है, अवाम के माथे का झूमर है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं, अंदरूनी मामलात, बैरूनी मामलात, जो साजिशें नज़र आ रही होती हैं उसको कंट्रोल करने में जिस तरीके से उनका हाथ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी नज़र आती है, वो लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि शहर कराची की बात करें तो शहर कराची में अब भी एक महंगाई का तूफान है। शहर कराची के मसाइल पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर देखें तो पूरे पाकिस्तानियों की अब एक ही जुबान पे अल्फाज है, वो यही है कि जी पेट्रोल के प्राइस कम किए जाए। वहीं हम देख रहे हैं कि लेवी के मसाइल सामने आ रहे हैं, जहां कहा जाता है कि जी इंटरनेशनल मार्केट के मामलात अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि जी खास करके जो लेवी है वो भी तकरीबन उतनी ही है, तकरीबन 48% लेवी जो है वो चार्ज की जाती है। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए के हवाले से अगर देखा जाए कि 216 रुपए का पेट्रोल है जो कि हमें 415 या 416 रुपए में जो दस्तियाब है, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी, लेकिन अवाम शदीद मुश्किल का शिकार है। ऐसे में इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, पीटीआई साहब का ताल्लुक है और अवाम के मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू इनसे करेंगे। और खास करके हम देखते हैं कि अवामी मसाइल पे बात भी करते रहते हैं, हल भी और तजावीज़ भी देते रहते हैं। सर सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जावेद सिद्दीकी साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने हैं। हम ये देख रहे हैं कि जी एक जानिब सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। और सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, शहर कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें, तो हमें पेट्रोल के प्राइसेस दोबारा से हाइक होते हुए दिखाई देते और आने वाले वक्तों में फिर एक दफ़ा हम देखेंगे कि जी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि अभी आपने मार्का हक की बात की, तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान हमारा घर है बेशक, और इसकी हिफाजत हर पाकिस्तानी पे जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है जो फोर्सेस होती हैं वो उनकी तो खैर होती है, लेकिन जब कोई खुदा न खास्ता बुरा वक्त पड़ता है तो हर पाकिस्तानी बेचैन होता है। जिस तरह हम अपने घर की अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो ये भी हमारा एक घर है। अच्छा, जहाँ तक महंगाई की बात आपने की, तो अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो जिस तरह दूसरे ममालिक से जायज़ा लिया जा रहा है, और वो हमारे पास पड़ोस के मुल्क हैं, मतलब इंडिया हो गया, बांग्लादेश या और जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, 19-20 का फ़र्क पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि तकरीबन जो पहले रेट थे उससे तकरीबन 100% के लगभग इजाफा हुआ है। तो आपको ये पता है ये मामला जो है इसका ताल्लुक किसी जो अभी आप देख रहे हैं जो वो क्रैश हुआ है, मार्केट क्रैश हुआ है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा जो मसला है वो आपके बजट का है। क्योंकि आप देख रहे हैं जून आ रहा है, जून में जो आपने बजट देना है, तो उसमें जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए वो बोझ आपने आवाम के ऊपर डाल दिया। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्सेस रिकवर नहीं हो रहे, जो हमें देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से हुकूमत को अपने अहदाफ मुकम्मल करने थे, जब वो अहदाफ नहीं हो रहे तो वो तमाम बोझ अवाम पर डाल। क्योंकि आपने देखा जब भी IMF या किसी की तरफ से प्रेशर आता है कि जनाब आप लोन ले रहे हैं और उसको आपका जो बजट खसारा है वो पूरा नहीं हो रहा और हर साल उसमें खसारा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये फिर एक जाहिर सी बात है, आपने देखा पाकिस्तान की पूरी एक तारीख है कि हमने कभी भी अशराफिया के जो मराहत हैं उनमें कमी नहीं की। हमेशा जो भी बोझ पड़ता है वो आवाम के ऊपर पड़ता है, और आवाम अब इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है आमदनी और एक्सपेंस का अगर मुआवजा किया जाए तो उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तमाम जमातें सियासी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक जानब, ज़ात पात की तकसीम एक जानब, सब चीज़ों से बालातर होकर एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है।
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم معاشی مسائل پر آتے ہیں, معاشی استحکام کی جانب بڑھتے دکھائی دیتے ہیں, وہی شہر کراچی جو کہ شہرک ہے, جو کہ تمام بزنس کمیونٹیز کو چلا رہا ہے یا تمام بزنس سٹیز کو چلا رہا ہے, یا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر کے پورا پاکستان پھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے, ایسے میں حکومت سندھ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو حکومت سندھ کے ساتھ ساتھ پوری, اگر چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبے ہوں, تو سب کی کارکردگی عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دیکھا معیشت اس وقت آپ کی کہاں کھڑی ہے. اب یہی دیکھیں ایک وقت میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ سب جماعتیں اپوزیشن میں تھیں, اور اس وقت کے بیانات آپ نکالیں اکثر سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی جو مہنگائی تھی جو اس سے تقریباً 200 گنا کم تھی, تو اس پہ انہوں نے جلسے جلوس بھی کیے اور واویلا مچائے اور عوام کو کہا کہ جناب پاکستان جو ہے بس دیوالیہ ہوا چاہتا ہے. اور اب جو حالات ہیں تو آپ گورنمنٹ کو تو اس میں شامل ہی نہیں کریں, تمام جماعتوں کو اگر شامل کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اگر میرے پاس پاور ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں عوام کو ڈیلیور کروں. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس وقت گئی تھی اس وقت آپ نے دیکھا معیشت جو تھی 6.5 پہ کھڑی تھی, تو آپ اس کو 9 پوائنٹ پہ لے جاتے یا 10 پہ لے جاتے, مطلب اس کو مستحکم کرتے جو آپ کے دعوے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی تقریریں اٹھائیں جو الیکشن میں انہوں نے کی تھی کہ یہ بجلی بھی فری دے رہے تھے, پیٹرول بھی سستا کر رہے تھے, اور بہت ساری جو اشیاء خرد و نوش پہ بھی ریٹ کم کر رہے تھے. اچھا لیکن ان کے بیانات دیکھیں نا, اگر ہم بات کریں بانی پی چائے کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی خاص کر کے کہ اگر خدا نہ کرے کہ کوئی جنگ کا سلسلہ ہوتا ہے, جیسے ایران کے معاملات سامنے آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی کہ پیٹرول کے پرائسز 500 روپے تک بڑھ سکتے ہیں. یہ ان کی پریڈکشن تھی. دیکھیں اگر آپ ہمارا دور دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑی عالمی وبا کا سامنا تھا, کرونا, تو اس میں ہم نے پھر اپنے خرچے کم کیے تھے. اگر آپ اس وقت کے جو حکومت کے خرچے تھے وہ اگر نکالیں اور اس وقت کے جو حکومت کے خرچے ہیں, تو آپ اپنے خرچے کم کرنے کے بجائے آپ سارا بوجھ عوام پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت لیویز ہم نے کم کر دی تھی, صحیح ہے نا, تو آپ بھی جب آپ اس وقت اتنی تنقیدیں کر رہے تھے تو آج آپ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن آپ بجائے خرچے کا کم کرنے کے آپ دیکھیں کہ گاڑیاں لی جا رہی ہیں, جہاز لیے جا رہے ہیں, اور ابھی آپ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھے تھے کچھ رہائشی جو ایم این اے ایم پی, پھر انہوں نے آتے ہی آپ نے دیکھا تھا کہ ایم این اے ایم پی کی تقریباً 23 گنا تنخواہیں بڑھائی تھیں. تو یہ سارے خرچے اگر آپ کنٹرول کرتے تو آپ کو پھر پیٹرول پہ اتنی. اب آپ نے جہاز کی بات کر دی ہے, آپ نے جو فلائٹس کی بات کر دی ہے, اگر اس پہ میں بتاؤں تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز خاص کر کے کوئی سیلری نہیں لیتی ہیں, سیلری وہ نہیں لیتی ہیں. دیکھیں جی, میں اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سیلری لیں. اگر آپ عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں, عوام کے لیے اگر آپ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ سیلری لیں, کرپشن نہیں کریں. آپ کو پتا ہے ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی کہ 5,300 ارب کی ایک سال میں کرپشن ہوئی ہے. 5,300 ارب 5,300 ارب کی کرپشن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی, اور یہ وہ کرپشن تھی جو ہائی لیول کی تھی. اگر آپ نیچے جائیں جو ہم آفیسز میں جاتے ہیں اور رشوت اور بہت سارے معاملات کرتے ہیں, وہ اس میں شامل نہیں تھے. یہ لوٹ مار اس میں شامل نہیں تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور اسٹریٹ کرائم اس کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں, تو آپ سیلری لیں, کرپشن نہیں کریں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کو اپنی قربانی دی اور ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کے پڑوس میں بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش 71 میں جب گیا تو اس کے کیا وسائل تھے, آج وہ کہاں کھڑا ہے. آپ کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کے جو آرڈر ہیں وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کاسٹنگ زیادہ ہے, ان کی کاسٹنگ کم ہے. تو آپ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, صرف تنخواہیں. اب آپ کو شاید ایک واقعہ یاد ہوگا, مصطفیٰ کمال کے دور کا تھا کہ وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تنخواہیں نہیں لیتے, کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا. یا ہاں سوری, ایک دن کی یا 2 دن کی تنخواہ جو ہے سب فنڈ میں ڈالیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب کا ہی بیان تھا جو اس وقت وزیر صحت ہیں, انہوں نے کہا تنخواہ نہیں ڈالیں بلکہ 1-2 دن کی جو کرپشن ہے وہ اس میں ڈالیں, فنڈ میں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں, یہ تو ان کے اپنے منسٹروں کے بیان تھے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کرپشن کی جو انتہا ہے وہ آگے تک بڑھتی جا رہی, جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل, اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سالہ سال سے اس پہ ہم لوگ بحث و مباحثے کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, گورنمنٹیں چینج ہوتی ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ جو پی ڈی ایم کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, یہ تقریباً 40-50 سال سے صوبے اور وفاق میں, اور آپ نے دیکھا ان کے جو منصوبے تھے, جو ان کے ایگریمنٹ تھے اس وقت کے انٹرنیشنل, چاہے وہ آئی پی پی ایس کے ہوں, چاہے وہ شوگر کے ہو یا گندم کے جو گندم
एक्सपोर्ट करते थे, फिर इंपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीजें पीटीआई के आने के बाद ये सारी चीजें ओपन हुई हैं। ठीक, आईपीपीएस के जो मुआहदे हुए थे, अगर हम उसकी बात करें, इंतहाई खतरनाक और आईपीपीएस के मुआहदे के बाद हमने देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस भी, इलेक्ट्रिक के प्राइसेस भी हम देख रहे थे कि जी हाइक करते हुए जा रहे थे। तो क्या यही वो सिचुएशन है कि जिसको हम देखें कि यूटिलाइज किया जा रहा है और उसी तरीके से लेवीज लगाई जा रही है, उसी तरीके से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उस खसारे को पूरा कर सके। और फिर आप ये देखें ना कि कोई भी समझदार आदमी जब कोई एग्रीमेंट करता है तो वो अपने मुल्की मफादात को मलहूज़े खातिर रखता है। यहाँ पे आप जो कंपनीज थे, जो आईपीपीएस, जो जिसमें अक्सरियत जो है आपने देखा था कि इन्हीं लोगों की थी, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो आईपीपीएस हो, वो सब ये जो पीडीएम के हुक्मरान जमाते हैं, ये सब इन्हीं के नामों पे हैं। अब वो फ्रंट पे कोई और है, बैक पे तो यही लोग हैं। तो आपने वो मुआहदे इस तरह के क्यों किए कि मुल्क और कौम आज इन क्राइसिस में आया। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जारी पीटीआई से आपका ताल्लुक भी है और 9 मई के वाकयात किसी से ढके छुपे भी नहीं है, और ऐसे में हमने देखा कि जी कल भी एक बड़ा जबरदस्त दिन बनाया गया, लेकिन पीटीआई के हवाले से मुतहर्रिक होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या टोलों में तकसीम हो गई है? क्या ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है कि वो एक जो स्टेटमेंट होता था पीटीआई का, अब वो कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, पीटीआई का तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, और आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो गुज़िश्ता 3-4 साल से जिस तरह का घूमती रवैया है, तो वो सबके इल्म में है। लेकिन ये है कि अब ये तो हमारी पाकिस्तान की तारीख है कि किसी भी, अब आप देखें आज की जो पीपल्स पार्टी है और भुट्टो साहब की जो पीपल्स पार्टी थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सही। इसी तरह आप देखें जेयूपी नूरानी ग्रुप साहब, नूरानी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब की पार्टी थी, आज आप देखें कि तो ये तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के सारे खेल होते हैं कि लोगों को तोड़ना, इधर जमात। ये तो आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह वो लोगों को तोड़ के हुकूमतें बनाते हैं, फिर हुकूमतें गिराते हैं। अच्छा, ये जाहिर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के जो मामलात है उसमें सबसे ज़्यादा सियासी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नजर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन दूसरी जानिब आज के दिन हम देख रहे हैं कि एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहाँ पर कौमी असम्बली के इजलास में मार्का की मुनासिबत से मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान पाकिस्तान शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारतीय जहालियत की मजम्मत करता है। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके जावेद भागड़, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। जावेद भागड़ साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे, और बड़ी खुशी का दिन है ये भी कि अब एक करारदाद पेश हुई और मंजूर कर ली गई। किस तरीके से देखते हैं, और चेता चेता मुझे पॉइंट्स बताइएगा कि इस करारदाद में क्या क्या नुकात शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अहमद नज़ीर तारड़ की तरफ से जो है वो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई है, जिसमें ईवान ने बड़ा उसको सराहा और उसमें बाकायदा तौर पे उसको मंजूर कर लिया गया। आईनी कानूनी अमूर हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा इस मामले में, क्योंकि कानून साजी, अदालती इस्लाहात और आईनी तरमीम से मुतल्लिक भी बिल उसमें पेश किए गए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी अहम और ख़ास बात थी, वो जो वज़ीर कानून की तरफ से जो करारदाद पेश की गई, उसकी मंजूरी, उस पर स्पीकर ने बड़े वालाना अंदाज में जो है मार्का हक के हवाले से भी इस पे बात की, और ये बताया अवाम को भी और असम्बली अरकान को भी कि किस तरह से हमारी पाक फौज ने न सिर्फ मुल्क का दिफा किया, बल्कि सरहदों की हिफाजत और अपने मुल्क की चप्पा चप्पा ज़मीन की हिफाजत को यकीनी बनाया। और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह किया, इस पे अरकान असम्बली दीगर ने भी इस पे बात की, और बड़ा उन्होंने भी वाज़ेह अंदाज में इस पे कहा कि क्योंकि आज का दिन जो है इस हवाले से, मार्का हक के हवाले से बड़ी अहमियत का अमल दिन था, क्योंकि कल के रोज जो ये दिन गुजरा, इसमें न सिर्फ पूरी दुनिया की बात हुई, पूरी दुनिया ने इसको सराहा, बल्कि साथ ही उन्होंने जो सफारती अमन है हमारे मुल्क के हवाले से, जो हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और पूरी टीम ने जो उसमें किरदार अदा किया, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। उस पर भी बड़ी तफसीलन बात हुई, और अरकान असम्बली ने इस पर जो है बड़ी तफसीलन बात की, और ख़ास करके नज़ीर तारड़ ने इस मौक़िफ़ को बड़ा वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का इसमें क्या मौक़िफ़ था, और किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अरकान असम्बली और अवाम एक पेज पे हर तरह से वो नजर आए। ठीक है जावेद भागड़ साहब, जी जावेद भागड़ साहब, दूसरी जानिब हमें बताएगा कि हमने देखा ईरान और अमेरिका के जो मामला सामने आ रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि अब भी मुज़ाकरात का एक दौर होने के लिए इंदिया दिया गया। अब तक की कोई
کلیئر فیگر تو سامنے نہیں آیا ہے, کوئی کلیئر پکچر سامنے نہیں آئی ہے, لیکن کیا اسلام آباد میں اگر اس طرح کے کوئی معاملات جوڑتے ہیں تو اس کے لیے اب بھی اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, اس حوالے سے سفارتی عمل بالکل ابھی بھی جاری ہے اور اس پہ بات چیت مسلسل جاری ہے, اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کافی جو حد تک جو ہے اس میں کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے, اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ جلدی جو اگلا دور ہے وہ مسالت کا شروع ہو جائے گا. اس میں امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے لچک دکھائی گئی ہے, اور ایران بھی اس بات پہ جو ان کا اپنا موقف تھا اس پہ اگرچہ وہ قائم ہے, لیکن اس میں کافی ساری گنجائش جو ہے نا وہ موجود ہے کہ کس طرح سے جو ہے پوری دنیا میں اس کو بڑی جنگ سے بچانا ہے. اور پاکستان کے خاص کر کے کردار پر نہ صرف ایران بلکہ امریکہ بھی بڑا اعتماد کا اظہار کر رہا ہے کہ جو کردار امریکہ نے پاکستان کا بتایا, اور جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں, وزیر اعظم کی کاوشوں, ایون کہ حکومت پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا پوری دنیا میں, اور خاص کر کے ہمارے جو اسلامی ممالک نے ان میں بڑی پاکستان کی ایک اہمیت اجاگر ہوئی ہے, اور توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پہ حل کر لیا جائے گا. اور یہ جو خطے میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے جس سے عوامی مسائل پیدا ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان سب پہ جو ہے نا وہ بہت جلد توقع کی جا رہی ہے کہ جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جس میں پاکستان سفارتی اس کاوش کو منطقی انجام تک پہنچائے گا. اور اس میں خاص کر کے جو کردار ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا, وزیر اعظم پاکستان کا, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا, وہ دن رات ابھی بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ کامیابی کے جھنڈے جو ہے پاکستان گاڑے گا, اور اس سے پوری دنیا میں جو پہلے بھی میسج گیا, جس طرح سے پہلے بھی پاکستان کی پوری دنیا میں ایک اہمیت اجاگر ہوئی, تو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مزید اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی, اور اس پہ مسلسل کام سفارتی سطح پہ جاری ہے. وزیر اعظم مختلف اسلامی ممالک ہیں جس طرح قطر ہے, دیگر ممالک ہیں, ان سے ابھی بھی ان کے وزیر اعظم اور صدور سے رابطے میں ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ممالک سے ان کی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا. اور یہ دن ہے جس طرح سے کل کا دن گزرا مارکا حق کے حوالے سے, اسی طرح سے اس کے ساتھ اگر جوڑا جائے اس بات کو کہ سفارتی عمل میں بھی ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی دوسری بات ہوگی, اور یقیناً اس میں جو ہے وہ بہت جلدی بہتر پیش رفت نظر آئے گی. ٹھیک ہے جاوید بھاگڑ صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو اسلام آباد. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی قراردادوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے, وہی عام عوام کے مسائل پر ہمیں لگتا ہے کہ صرف بحث نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کے لیے بھی ایوانوں سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو قرارداد کے لیے کام کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پٹیشن لائی جائے, کوئی نہ کوئی ایسی درخواست لائی جائے, کوئی نہ کوئی ایسی ریکویسٹنگ پینل بنایا جائے جہاں پر عام عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں. وقت شارٹ بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آتے ہیں, جڑے رہیں, دیکھتے رہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک, ایک بار بھی خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کریں تو کام کا کہنا ہے کہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 117 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے. اسی حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے محمد فاروق صاحب. محمد فاروق صاحب, سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. اور آج کی جو ایک اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ جی سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ قرارداد پیش کی گئی ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, پھر ہم پیٹرول کی قیمت کے اوپر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ظاہر ایک تاریخی موقع ہے, اور آج مارکہ حق کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو گئے ہیں. 1 سال مکمل ہونے پہ یقینی طور پہ جس طرح سے قوم نے اتحاد, ذہانیت اور پروفیشنل ہماری جو ہے وہ عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے سب نے متحد ہو کے جو اس خطے کے سب سے بڑے جو ہے وہ اس طرح کا دشمن تھا ہمارا, جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا, پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر کسی کام کا نہیں ہے, اور یہ بار بار کہتا تھا کہ یہ کمزور ہے اور ہم بہت مضبوط ہیں. تو ہماری فوج نے اور ہماری فضائیہ نے اور ہماری سیاسی قیادت اور پوری قوم نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے وہ ہماری طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. اور اس بات کو خالی کہا نہیں بلکہ ثابت کر کے دکھایا. اور آج سے 1 سال قبل پورے جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ نے ان کے 8 طیارے گرائے اور ہمارا ایک بھی نقصان نہیں ہو سکا. یہ سب ہم نے اپنی دفاع میں کیا تھا. تو میں ظاہر ہے اس موقع کے اوپر جہاں پوری قوم متحد ہے اور پوری قوم جو ہے وہ
اس وقت جو ہے وہ اتحاد و یگانگت کے ساتھ اپنے دشمن کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور اپنے دشمن کو پہچانتی بھی ہے، اور یقینی طور پہ ہمارا دشمن جو خواب دیکھتا تھا اس خطے کے اندر اپنی بالادستی کا، اس خواب کو، اس بالادستی کے اس کی خواہش کو، اور یہ خالی دو ملکوں کی جنگ نہیں بلکہ یہ نظریات کی جنگ ہے، دو قومی نظریہ اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ پاکستان ہے۔ تو ہندوتوا نظریے کو بھی شکست ہوئی ہے، اس کی غرور کو بھی خاک میں ملایا ہے ہماری عسکری قیادت نے، ہماری فوج نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری سیاسی قیادت نے، اور پوری قوم نے اتحاد و یگانگت کا۔ بے شک ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر، ذات پات سے بالاتر ہو کر ہم نے دیکھا کہ پوری قوم یکجا ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ جی بھارت پہ صرف بم نہیں گرائے ہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ جی ان کے جتنا طیارہ تو مار گرائے ہیں، لیکن ایسے میں حکومت جو ہے نا وہ پیٹرول بم برسا رہی ہے عوام پر، اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے، جنگ تو کسی دو الگ ملکوں میں ہو رہی ہے جی، اور قیمت سب سے زیادہ ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے، اور یہ قیمت کا جنگ سے تعلق اگر میں کہوں تو اس لیے نہیں بنتا کہ ریٹ اگر بڑھے ہیں پیٹرول کے تو اس لیے نہیں بڑھے۔ دیکھیں یہ کیا ظلم کر رہے ہیں کہ یہ 150 روپے لیوی جو ہے 150 اور 150 روپے سے زائد 117 روپے لیوی کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں اس سے زیادہ اگر آپ لیوی اور دیگر ٹیکسز ملا دیں تو یہ 150 روپے سے زائد ہے جو عوام سے وصول کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح سے وصول کر سکتے ہیں جس کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ایک موٹر سائیکل والا بیچارہ فوڈ ڈیلیور ہے مین، ایک بائکیا کا کام کرنے والا، ایک جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ مزدور اگر کسی نوکری پہ جاتا ہے۔ سر سبسڈی دے تو نہیں 2000 روپے کی، سندھ حکومت نے سبسڈی کا اعلان کیا 2000 روپے سبسڈی وہ دے رہے ہیں۔ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نہ دیں سبسڈی، آپ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کریں، اور پیٹرول پہ یہ وقت تھا کہ اپنی قوم کو، کیونکہ سر یہ ہم دیکھ رہے ہیں فاروق صاحب کہ اربوں روپے کا یہ بجٹ بنایا جا رہا ہے سبسڈیز کا نا، اگر سبسڈیز اربوں روپے کے بجٹ میں بن رہی ہے اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو عوام ہے اس کے ایک ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، تو پوری عوام کو ریلیف فراہم کر دیں، اربوں روپے کے تو ویسی بجٹ آپ منظور کر لیتے تو بھائی اس پہ لگا دیے جائیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سے آئنسٹائن اور کون سے سائنسدان اور کون سے معیشت دان بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے۔ اصل میں یہ دیکھیں سارا کرپشن کا دھندا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت وفاقی حکومت کو لیویز ختم کر کے لوگوں کو جو ہے ایسے مشکل وقت کے اندر لوگوں کو سہولت دینی چاہیے۔ آپ سب کو سہولت دیں نا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ 2,000 روپے دے کے ان کو جو ہے وہ بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ان کا جائز حق ہے کہ ان سے آپ ٹیکس وصول نہ کریں۔ آپ اس طرح کا کوئی وہ بنائیں۔ اس لیے جماعت اسلامی اس طرح پیٹرولیم کے ٹیکس جو بڑھے، لیوی ہے پیٹرولیم کے جو ریٹ بڑھ کے مستقل، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف کرتی ہے۔ لیکن یہ قوم کے اتحاد پیدا کرنے کا ہے۔ یہ وقت جو ہے وہ جنگ کے اندر ہماری پوزیشن اگر بہتر ہے کہ دوسرے ممالک جنگ کے اندر موجود ہیں، اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن بنائی ہے کہ سب لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں جنگ رکوانے کے لیے، تو ایسے میں آپ کو اپنی قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، ان کو سہولت دینی چاہیے۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر لوگوں کے تو جو ہے چولہے بجھ رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں، لوگ سائیکل خریدتے ہیں موٹر سائیکل چھوڑ کے، تو آپ مزدور طبقے کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ یقینی طور پہ جماعت اسلامی پرزور مذمت کرتی ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ جو بھی پیٹرول سر آپ لوگ اپوزیشن میں موجود ہیں، قراردادیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، عام عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ اس طرح کی قرارداد، یا اگر پیٹرول کے پرائسز بڑھیں اس کے اوپر صرف بات یا بحث ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی عملی جامہ پہنایا نہیں جا رہا ہوتا۔ نہیں دیکھیں یہ کام کرنے کا تو حکومت کا ہے، لیکن حکومت کسی سے مشورہ کر کے یہ ٹیکس نہیں لگا رہی، لیوی نہیں بڑھا رہی۔ لیوی ہے کیا چیز پتہ ہے آپ کو؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹیکس تھا۔ یہ کیا ڈیولپ کر رہے ہیں پیٹرول کا؟ یہ تو اس پیسے کو لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں گورنمنٹ کی، اور اس سے جو ہے وہ اپنے بجٹ میں اس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کرنی تھی نا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہر لیٹر پہ مزدور سے، غریب سے، بائک رائڈر سے 150 روپے جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اس میں کر رہے ہیں۔ یہ کسی طریقے سے بھی قانونی اور آئینی طور پر جائز نہیں ہے۔
اس لیے اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. جماعت اسلامی لیوی کو اور ٹیکسز کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے پیٹرول پہ. اس وقت تو آپ اپنے لوگوں کو سہولت دیں, لوگوں کو آپ جو ہے سبسڈائز ریٹ پہ دیں. آپ سبسڈائز تو چھوڑیں, آپ اس پہ ہر لیٹر پہ جو ہے وہ 150 روپے سے زائد جو ہے لیوی اور ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے جائز ہے؟ ٹھیک ہے سر. دوسری جانب جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں. جاوید صدیقی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں فاروق بھائی نے جو ابھی خلاصہ پیش کیا صحیح ہے, اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ان کی اگر آپ پچھلی گورنمنٹیں دیکھ لیں, مطلب پی ٹی آئی کی تو صرف 3.5-4 سال کی ایک شارٹ ٹرم کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے بھی ان کی تھی, اور ابھی بھی تقریباً ان کے 4 سال ہو گئے. تو کرائسس تو ہر دور میں آئے. مطلب یہ کہ ہمارے دور میں بھی آپ نے دیکھا کرونا جب تھا تو پوری دنیا کی اکانومی جو تھی وہ بند تھی, اور آپ نے دیکھا اس وقت کوئی بھی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تھی سوائے ضروری اشیاء کے. تو یہ حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں, اور یہ پالیسیاں عوامی مفاد میں صرف اس وقت ہو سکتی جب عوامی نمائندے ہوں اور عوام کے خیر خواہ ہوں. اب آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ بنی ہے یہ جس طرح بنی ہے, جس طرح ان کو لایا گیا, یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخی دھاندلی کی گئی ہے. تو آپ دیکھیں نا دنیا, اگر آپ اپنے پڑوسی ملک کا دیکھ لیں بنگلہ دیش یا انڈیا, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی خطے میں اور انہی کرائسس میں, لیکن وہ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ کیونکہ وہ عوامی ووٹوں سے آتے ہیں, اس لیے وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. اور ان کا بجٹ, اب یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بجٹ خسارے کا ہے جو ان کی, کیونکہ کاروبار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کتنا 1% پہ 2% پہ آ گیا جو 6% پہ تھا. بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ جو ریمیٹنس بھیجتے تھے, وہ جو یہاں پہ کاروبار کرتے تھے, انہوں نے ریمیٹنس بند کر دیا. تو وہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے حربے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید صاحب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ محمد فاروق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک جانب پیٹرول کے بڑھتے ہوئے پرائسز ہیں, دوسری جانب IMF کی شرائط ہیں, لیکن تیسری جانب اگر اشرافیہ کی ہم نے رہن سہن, ان کا اسٹائل دیکھنا ہے, اگر ہم نے اس کی لگژری لائف دیکھنی ہے, تو وہاں سے کہیں نہیں لگتا کہ جی یہ وہ ملک ہے جہاں پر اس وقت مہنگائی کا شدید جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شدید شکار بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جو عوام ہے شدید مشکلات سے دو چار ہیں. وقت ہوا ہے میرے خیال سے اب ہم اختتام کو جانے پڑیں گے. میں چاہوں گا آخری ایک میسج دینا چاہیں گے. جی دیکھیں یہ صرف پیٹرول یا مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے آپ کا پورا جو سسٹم ہوتا ہے, فیملی سسٹم جو ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کہ گھریلو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ابھی اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب بچی پڑھ لکھ کے جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کے لوگ فکر کرتے تھے, بچہ جاب برسر روزگار ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس سسٹم میں اتنا آ گیا کہ اب ان کے جو ایک فیملی سسٹم اور جو ایک فیملی کا جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے گئے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہمارے کس طرح سے بہرا روی پیدا ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے جو سسٹم ہمارا ہے وہ اس کی وجہ سے بریک ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک جانب ہمیں ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملکی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے استحکام کے لیے بھی ابھی ادارے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن وہیں پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک عام عوام کو ریلیف کس طرح مہیا کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. زندگی حالات کے ساتھ ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا.